वेलकम बैक नाज़रीन और स्पेशल ट्रांसमिशन हम साथ हैं तुम्हारे के साथ। आपको एक बार फिर हम अपडेट करें कि इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उस हवाले से तो हम बात करें, लेकिन इस वक्त जो मुल्क व कौम है इसको आगे बढ़ना होगा उन तमाम मुतासरीन के लिए जो हमारे साथ इस वक्त एक हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम इस बुरे वक्त में उनके साथ दें। जी शहजाद। जी बिल्कुल शाजिया, बुरे वक्त में साथ देना ज़रूरी है, इसमें इंसानियत का तकाजा है, इसमें किसी किस्म का और कोई बात नहीं है कि इंसान होने की हैसियत से हमने उनका साथ देना है। और इस वक्त एहसान टीपू महसूद साहब और डॉक्टर सना सलीम साहबा ऑलरेडी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इससे पहले आप लोगों की जानिब में आऊँ, हमारे नुमाइंदा सवात से मुजीबुर रहमान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सैलाब ने बड़ी तबाहकारियाँ हमने देखी, वीडियोस बड़ी खौफनाक हम देख रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है जहाँ आप मौजूद हैं? जी बोल रहा हूँ, नुमाइंदा जी आप बात कीजिए। उनकी आवाज़ अब तक नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब, मैं अब आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आपने बताया थोड़ी देर पहले कि आपकी टीम जो है सिंध जा रही है और वहाँ रिलीफ के कामों में हिस्सा लेगी, आपकी एनजीओ है, तो आप उमरकोट डिस्ट्रिक्ट जाएंगी। अच्छा, अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पर उमरकोट में, थर पारकर में, ये तो खैर सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन उससे पहले को अगर हम जायज़ा लें तो वहाँ पर तो वैसी बहुत फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं। वहाँ पे तो लोग पानी के लिए कितने किलोमीटर लेकर जाते हैं, पानी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, और वहाँ ख़वातीन के बड़े इशूज़ हैं। तो उस चीज़ को आप लोग प्रायोरिटी बेसिस पे एड्रेस करेंगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल हम उसको एड्रेस करेंगे। और अभी भी जो मेरे साथ लोग जा रहे हैं वो ज़्यादातर फीमेल डॉक्टर्स हैं, जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट सबसे पहले में, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, तो वी नीड टू सी कि वहाँ पे हामिला औरतें और ये सब चीज़ें गायनोकोलॉजिस्ट के थ्रू हम एड्रेस कर सकें। बाकी भी जो है फीमेल्स को डेफिनेटली हम ज़रूर हाईलाइट करेंगे वहाँ पर और देखेंगे। और पहले भी अगर आप वैसे भी देखें वहाँ पे आपको पता है कि माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जो हमारे मुल्क की हैं, तो वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़, मेडिसिन्स, ऑपरेशन, ये सब चीज़ें वैसे ही बहुत कम है। इवन के डिलीवरी केसेस जो होते हैं उसमें बहुत सारी औरतों की, ख़वातीन की डेथ हो जाती है। तो हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उनको रीच करें और उनके लिए जितना भी हम बेहतर कर सकें वो हम ज़रूर करें। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चैलेंज जो मुझे नज़र आता है बीइंग अ वुमेन, जब आप डिलीवरी होती है तो उसके बाद कैंप्स तो मौजूद हैं वहाँ पे, लेकिन सफाई का वहाँ पे सिस्टम नहीं है, जिससे बच्चों की अमवात बहुत ज़्यादा होती है। उसको किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है? उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम लोग डिस्पेंसरीज़ की तरफ जाएं, हम लोग की हुकूमत से अपील करें, हम वैसे लोग जो हमारे जो लोग हैं वो कहें, उनको कहें कि वो डोनेट करें, और हम लोग वहाँ पे ऐसा सेटअप बनाएं जिसमें स्टेरिलाइजेशन का बड़ा अच्छा प्रोसेस हो, क्योंकि अभी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज़ हम वो कहें ना कि सैलाब की वजह से या उस चीज़ की वजह से ख़त्म हो गई, वहाँ पे वैसे भी बहुत पहले ही कोई नहीं थी, ठीक है। तो उस चीज़ को अभी प्रिवेंट करने के लिए, उस चीज़ को हमें इन्हांस करने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। मगर मीनवाइल अभी हम ये सोच रहे हैं कि जो अभी तबाहकारियाँ ऑब्वियसली आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो हमें ये जाके देखना है कि हम किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं। हम अपने साथ मेडिकल जितनी भी मेडिसिन वगैरह हैं वो लेकर जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो हम अरेंज हो जाए हमारे पास, हम वो ले जाएं, ठीक है। उसके बाद जितनी भी मेडिसिन हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, एक्सरे या कुछ इस तरह का सिस्टम, वहाँ के किसी जगह पर हम लोग बात कर लें कि हम लोग किसी तरह उनको फैसिलिटेट, एनालाइज करके वहाँ पर अगर किसी को मेडिसिन ज़रूरत है हम उसको मेडिसिन दें, या अगर कोई जैसे कोई औरत है जो हामिला है या कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशंस चाहिए तो उसके लिए भी हम प्रोसेसेस इंशाल्लाह ताला वो कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे लोग भी मुझे हेल्प करेंगे और हम लोग भी अपनी पूरी कोशिश करें कि हम आगे जाके उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और यकीनन रुखसाबा, इस ट्रांसमिशन का मकसद ही यही है कि हम ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे बल्कि जो हमारे मुल्क के अंदर जहाँ जो भी सुन रहे हैं, क्योंकि जब भी हम इस तरह की सूरत हाल शहजाद देखते हैं तो पहले जहन में ये आता है कि उनको रेस्क्यू करना है, उनको एक जगह मुंतकिल करना है, उनको खाना पहुँचाना है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो शायद हमें नहीं नज़र आती हैं, उन पर हमें फोकस करना पड़ता है। जी शहजाद। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इससे थोड़ा सा हट के एहसान में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आज ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है काला बाग डैम के नाम से, और माजी में फॉर्मर NWFP और सिंध, ये दो सूबे थे जिनको इस पे एतराज़ात थे। अब जो सैलाबी सूरत हाल है, आपके ख्याल में इस किस्म के क्रिटिकल इशूज़ पे कोई पॉलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व हो सकता है?
کہ یہ 2 صوبے جو اس کی مخالفت میں تھے, چاہے کوئی بھی حکومت ہو وہاں پہ وہ مخالفت کرتے ہیں کیونککہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. اس پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. یہ جو آپ نے قلعہ باغ کے والے سے ٹویٹر ٹرینڈ کی بات کی, تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ کہ ANP کے جو صوبائی صدر ہیں ایمل ولی خان, تو ان کی طرف سے کل ایک ٹویٹ ہمیں نظر آیا, انہوں نے کہا کہ یہ اگر قلعہ باغ ڈیم بن چکا ہوتا تو پھر یہ سچویشن جو ہے, ماضی میں ANP سب سے بڑی مخالف تھی تو یہ اور بھی تباہی ہوتی. یعنی اس نے اس طرح کی, یہ قلعہ باغ ڈیم اگر بن چکا ہوتا تو اور بھی ہم تباہی دیکھتے. یہ جو پشاور ویلی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں, یہ پولیٹیکلی گیننگ کی ایگزیکٹلی اور کچھ کوئی وجہ نہیں ہوتی. اور یہ پیپلز پارٹی کا بھی, سندھ کے کچھ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں تو ان کا قلعہ باغ کے حوالے سے بڑا obvious قسم کا کہ وہ اپوز کر رہے ہیں. صحیح. اور پھر دوسری طرف سے یہ بھی یعنی آرگومنٹس, یعنی جو فیور میں ہیں وہ آرگومنٹس آ رہے ہیں کہ نہیں اگر قلعہ باغ ڈیم یا اور بھی کچھ ڈیمز ہیں یہ اگر بن جاتے ہیں تو پھر یہ جو ابھی سیلابی سچویشن ہے یہ چیزیں کنٹرول ہو پاتی. نہیں, ڈیمز بننا ضروری ہے, بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس سیلاب کے پانی کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور پاکستان انٹرنیشنلی بھی اس میں ہے کہ یہاں پہ پانی کی بہت سخت قلت کا ہمیں سامنا ہو سکتا ہے نیکسٹ 5 to 10 ایئرز میں, تو اس حوالے سے بھی ڈیم بہت ضروری ہے اور بننے بھی چاہیے. لیکن پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ ہم ایک ایشو وہ کرنا چاہیں اور اس کی وجہ سے پھر اور ڈویژن ہو, آلریڈی سوسائٹی بہت زیادہ ڈیوائڈ ہو چکی ہے. اس وقت ہمارے نمائندے موجود ہیں سوات سے, مجیب الرحمان. مجیب صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا سر اس وقت سچویشن کیا ہے, اور جو اطلاعات تھیں کہ دریائے سوات میں اونچے درجے کا سیلاب, اس کی کوئی پریڈکشن کی گئی تھی, اس حوالے سے بھی بتائیے گا سر. جی, اس وقت میں موجود ہوں پیسے گھاٹ کے مقام پر جو دریائے سوات کے کنارے واقع ہے. یہاں پر میں موجود ہوں دریائے سوات کے کنارے, اور یہاں پر دریائے سوات کا جو سیلابی ریلا ہے وہ صبح کے وقت جو تھا وہ کم ہو گیا تھا, لیکن جیسے ہی ٹائم گزرتا گیا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس میں جو سیلابی ریلے میں شدت آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امین مقام نے بھی یہاں کا دورہ کیا ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر وہ خود اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ NHA کی اور وابڈا کی ٹیمیں بھی تھیں, کیونکہ یہاں پر بجلی منقطع ہو گئی تھی اور کچھ رابطہ سڑکیں بھی جو تھی وہ یہاں پر خراب ہو گئی تھی. تو وہ ایمرجنسی بنیادوں پر ان کو ریپیئر کر رہے ہیں, اور یہاں پر وہ جو بحالی کا کام ہے وہ تیزی سے شروع کر رہے ہیں. جی, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید اپڈیٹس بھی آپ سے لیتے رہیں گے. اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے ناظرین, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یونٹی ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت, چاہے وہ ملک کے اندر ہو یا بین الاقوامی طور پر ہو. باہر سے بھی لوگ کالز کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں شہزاد کے یہاں پر بھی بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں, کرکٹرز ہیں, اسپورٹس کے لوگ ہیں جو بہت زیادہ اس چیز کو لے کر کنسرن شو کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا ہے اور کنٹریبیوشن بھی وہ کر رہے ہیں. جی بالکل. اور ابھی ریسنٹلی جیولن تھرو میں گولڈ میڈل لینے والے ارشد ندیم نے اپنا ایک میسج ریکارڈ کیا ہے, آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. جی السلام علیکم, آئی ایم ارشد ندیم, اولمپئن جیولن تھروور. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک سیلاب کی لپیٹ میں ہے اور ہم سب کو مل کر ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی دوبارہ خوشحال زندگی میں واپس آ سکیں. جی, ارشد ندیم ابھی جیولن تھرو میں گولڈ میڈل لینے والے, انہوں نے اپنا میسج ریکارڈ کر رہے تھے. اس وقت جو اطلاعات ہیں, سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کا ایک پیغام اپنے MPAs, MNAs اور PMLN کے ورکرز اور تمام وہ پاکستانی جو بیرون ملک میں مقیم ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اپنی تمام تر توانائی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مختص کریں, اور سیاست انتظار کر سکتی ہے. اس وقت ہماری اولین ترجیح مشکلات میں گھرے ہوئے ہمارے بہن بھائی ہیں جن کی تکالیف کے ازالے کے لیے ہمیں ہر ممکن اقدام اٹھانا ہوگا, یہ کہنا ہے فارمر پرائم منسٹر کا, اور انہوں نے یہ پیغام دیا. جی شاہ, ایک اور پیغام ہم آپ تک پہنچائیں گے. یاسر حمید کرکٹر ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں. یاسر حمید صاحب کو ہم سنواتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں. السلام علیکم. جی, سیلاب زدگان اس وقت پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں, ان کی مدد کریں. تمام مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں, اس مصیبت کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیں. بہت شکریہ. بڑا اچھا میسج دیا. اور شہزاد, بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ بہت کوئی فلدی رچ ہوں یا آپ بڑے مخیر حضرات ہوں. میرے خیال میں ایک 10 روپیہ بھی بڑا کام کر سکتا ہے. اس وقت جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن ضرور ڈالے. جی بالکل. اور پاکستانی ریسلر انعام بٹ نے بھی اپنا ایک میسج ریکارڈ کیا, یہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں انعام بٹ, ورلڈ چیمپئن ریسلر. اس وقت پورا ملک سیلاب کی لپیٹ میں ہے اور بہت سارے ہمارے بہن بھائی
اموات کا شکار ہو گئے، اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں اور ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام پاکستانیوں سے کہ اس مشکل وقت میں اپنے ان پاکستانیوں کا ساتھ دیں۔ جی، انعام بٹ پاکستانی ریسلر اس وقت اپنا پیغام دے رہے تھے۔ ثنا میر فارمر پاکستانی کرکٹ کیپٹن، ان کا بھی ایک پیغام ہمیں موصول ہوا ہے، وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے پورے پاکستان میں اس وقت فلڈ سے بہت زیادہ فیملیز افیکٹڈ ہیں، بہت زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں، اور نہ صرف ابھی کے لیے بلکہ آنے والے پورے سال کے لیے ان کے لیے بہت تکلیف دہ یہ ٹائم ہے، اور آئی ہوپ کہ یہ ان کا تو ٹیسٹ ہے پر یہ ہمارا بھی ٹیسٹ ہے کہ ہم اس مشکل ٹائم پہ کیا ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو پلیز اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں، جس آرگنائزیشن پہ آپ کو بھروسہ ہے، جس کا کام آپ نے دیکھا ہے، تو پلیز ڈونیٹ کریں، فائنینشلی بھی، اپنے ٹائم کے ساتھ بھی، جس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو پلیز کنٹریبیوٹ کریں۔ تھینک یو۔ بہت بہترین میسج دیا ثنا نے، اور ایک بڑی اچھی بات کی کہ اس وقت جو ہے آزمائش صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس سے بڑی آزمائش ہم لوگوں کے لیے ہے جو ہم یہاں بیٹھ کر ایک ٹرانسمیشن بھی چلا رہے ہیں اور اپنا کار خیر بھی ڈال رہے ہیں، لیکن ہم پریکٹیکلی بھی جا کر اس کو کچھ اپنا حصہ ڈالیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی سر کہ ہم اب تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور جو گلوبل وارمنگ ہے اس میں پاکستان تو شامل ہو چکا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ عرصے پہلے ٹویٹ بھی کی تھی کلائمیٹ چینج کو لے کے۔ ابھی ہم نے ڈیمز کی بات کی، کنسنسس کی بات کی، وہ تو ایک ایشو چلتا رہے گا، وہ مجھے نہیں پتا وہ کب ختم ہوگا، لیکن جو ہم اکثر انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، جس سے سیلابی ریلا اور مزید جو ہے اس پہ طغیانی آ جاتی ہے، اس پہ پاکستان کا کیا سٹانس ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل، ابھی بھی آج بھی کچھ اس طرح کی رپورٹس ہیں کہ دریائے نیلم جو ہے تو وہاں پہ انڈیا نے پانی چھوڑا ہوا ہے، لیکن انٹینسٹی کم ہے، لیکن وہ چیزیں، اور وہ تو یعنی فیوچر میں جو یہاں پہ جنگیں ہوں گی تو وہ پانی پہ ہوں گی، اور خاص کر انڈیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں، اور کشمیر کا بھی جو کشمیر ڈسپیوٹ ہے اس میں ایک بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو پانی ہے تو اس پہ جو فلو ہے تو وہ انڈیا بند بھی کر سکتا ہے، اور جب بھی کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ پاکستان کی طرف چھوڑ بھی سکتا ہے یہ بھی۔ اور صرف یہ انڈیا بھی نہیں، افغانستان کے حوالے سے بھی، کیونکہ افغانستان کا جو فلو ہے پانی کے سیلاب کا وہ بھی سارا ہماری طرف ہے، دریائے کابل جو مین وہاں سے جو کیریئر ہے، اور پھر ساؤتھ کے پی کے میں وہاں پہ دریائے گمل ہے، اور دریائے گمل پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس پہ گملزام ڈیم بنا ہے وہاں پہ ساؤتھ وزیرستان میں، تو ان کے حوالے سے 3 دفعہ یعنی تھریٹ الرٹس ایشو ہو چکی ہیں کہ خطرہ ہے ان کو اگر مزید پانی کی کیپیسٹی بڑھی، تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کے حوالے سے، اور یہ جب ڈیم ٹوٹتے ہیں تو اس سے یعنی یہ بالکل جس طرح کوئی ملک حملہ کر دیں یا کوئی بڑا جو ماس ڈسٹرکشن والا ہتھیار ہے وہ استعمال کر لیں تو اتنی ڈسٹرکشن آتی ہے، یعنی ہیومن لاس بھی، انفراسٹرکچر بھی، اور پورے ضلع کے ضلع علاقے تباہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے نیشنل سیکورٹی تھریٹ کے لیول پہ دیکھنا ہوگا کہ پانی کا ایشو، ایک تو قلت کا سامنا ہم کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری اپنی نیگلیجنس یہ ہے کہ ڈیم ہم بنا نہیں پا رہے، اور یعنی داسو ڈیم یا ابھی محمد ڈیم یہ کتنے عرصے سے ہم سن رہے ہیں اس کے حوالے سے، لیکن ابھی اس پہ کہیں کام شروع ہو گیا ہے، تو وہ بھی ہے کہ ہم نے جتنے بھی پانی ہے اس کو ہم نے جمع کرنا ہے، ضائع نہیں ہونے دینا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو انڈیا کے ساتھ ہے وہاں سے جو واٹر فلو ہے تو اس حوالے سے بھی انٹرنیشنل جو فورمز ہیں، سینتاس معاہدہ بھی اس کی ایک کڑی تھی اس وقت، تو اس پہ ہمیں ان فورمز پہ اس ایشو کو اٹھانا ہوگا۔ ون کوئک کوسچن سر، سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، یہ جو ایکس پرائم منسٹر کا میسج ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ سیاست نہیں، کل شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان انہوں نے بھی ایسی بات کی کہ یہ خدمت کا وقت ہے، تو یہ یونٹی جو ہونی چاہیے، مطلب ایک ہی بڑی سیاسی جماعت پیچھے رہ جاتی ہے، وہ کیوں آن بورڈ نہیں ہے اس میں؟ اور جب ثانیہ IPS ہوا تھا تو باوجود اختلافات کے ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے، اب یہ APS کا ثانیہ اپنی جگہ، لیکن اس کا جو میگنیٹیوڈ اور والیوم ہے اتنا بڑا ہے، پھر یہ کیوں تیار نہیں ہے کہ سیاست بھی کرنی ہے آپ نے اس دوران، اور مطلب کیسے آپ ریسکیو اور ریلیف آپریشن کر پائیں گے؟ ایگزیکٹلی، صبح تک تو اس سیاسی پارٹی یعنی تحریک انصاف ان کی طرف سے یہ ہم نے ان کے جو بڑے سینئر لیڈرشپ یا ان لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ ٹویٹس کہ ہم جلسے بھی کریں گے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم انقلاب لا رہے تھے اور بیچ میں یہ فلڈس، تو ہم انقلاب فلڈس کی وجہ سے اپنے انقلاب کو نہیں روکیں گے، یہ ان کی ایک تھیوری بن رہی ہے، لیکن عوام کا جو پریشر ہے اور میڈیا کا پریشر، تو انہوں نے اس چیز سے انہوں نے یعنی وہ واپس ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کل میرے خیال میں جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی، اسد عمر کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ ان کی طرف سے
فنڈ ریزنگ کے لیے میراتھن ٹرانسمیشن وہ کریں گے, اور وہ جو جلسہ تھا انہوں نے وہ بھی پوسٹ پون کر دیا ہے. تو یہ چیزیں اب ہوں گی میرے خیال میں, اور اس حوالے سے میڈیا کا جو کردار ہے وہ سب سے اہم ہے. ہم شروع بھی اس چیز کو کریٹیسائز کرتے تھے کہ میڈیا کو یعنی آپ سیاسی ایشوز ہیں اس کو ضرور اٹھائیں, لیکن صرف ریٹنگ اور منافع کے چکر میں یہ نہ ہو کہ وہ جو اصل ایشوز ہیں آپ ان کو اگنور کریں. اس وقت بھی اگر میڈیا یہ اویئرنیس کیمپین لانچ کرتے, لوگوں کو آگاہ کرتے کہ یہ سیلاب کا خدشہ ان علاقوں میں, تو ہو سکتا ہے نقصان کم ہوتا. لیکن وہ ریٹنگ کے چکر میں میڈیا بھی بس سیاسی جو ایک ڈرامہ چل رہا ہے اس کے پیچھے, تو ابھی بھی وہ پریشر کی وجہ سے جو ایک سیاسی پارٹی تھی, ملک کی بڑی سیاسی پارٹی ہے, تو وہ بھی اور سیاسی بھی یقیناً پہلے ہی ملک کو معاشی کیا کون سی سچویشن میں دھکیل دیا ہے. اب ایسے وقت میں جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری منڈے کو ایک ڈیل بھی ہو فائنل جو ہمیں گرانٹ ملنا تھا, اس حوالے سے جو انہوں نے تیمور جھگڑا جو کے پی کے وزیر خزانہ ہے, انہوں نے ایک عجیب ایک ہائپ کریٹ کی, اور عجیب مطلب ایک ڈائیورشن والی بات ہے کہ آج پوری حکومتی مشینری, پورے ہمارے ادارے, عوام, اپوزیشن سب اس وقت مل کر اس سیلابی صورتحال سے نکلنے کے لیے, ان کی متاثرین کی مدد کرنے کے لیے, اور ایسے میں اس طرح کی بات کر دینا یہ تو جان بوجھ کے انسٹیبل کرنے والی بات ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اور اکنامک جو ہماری وہ جو کرائسس ہم گزر رہے ہیں, تو یہ یعنی فلڈز جو ہیں ہو سکتے ہیں مہینے 2 مہینے بعد اس حوالے سے بھی کچھ ہو, لیکن یہ جو معاشی صورتحال ہے یہ اتنی سنگین ہے کہ اس کے حوالے سے یعنی بہت سیریسلی ہمیں سوچنا ہوگا, صرف فلڈز کے حوالے سے نہیں. ایک اور سچویشن یہ تھی کہ ابھی بھی ہماری جو اکانومی ہے وہ ایکسپورٹ بیس اکانومی کم ہے, امپورٹ بیس اکانومی ہے. $85 بلین کی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, $30 بلین ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جو سب سے بڑا ہمیں ایشو سامنے آئے گا اس وقت, چونکہ ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں, وہ غذائی قلت کا آئے گا. اور اس وقت جو گندم کی بوائی میں تاخیر ہوگی, کیونکہ ابھی تو 2-3 ماہ تو لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں, $1.70 کروڑ تک جو ہے ہم گندم امپورٹ کریں گے. تو یہ جو ہماری بل کی ادائیگی میں اور ہمارے زرعی موادہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, ان تمام سچویشن کو دیکھ کے مل کر بیٹھ کے کوئی اکانومی پلان, جس کا پرائم منسٹر صاحب بار بار ذکر کرتے رہے, چارٹر آف اکانومی کا, کہ آپ آئیں اور آ کر اس پہ بات کریں. بالکل ایگزیکٹلی, اور یوکرین وار کے بعد گندم کی جو سپلائی وہ آلریڈی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے. اچھا, میں 1 منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا. فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا ہے, آپ کو وہ دکھاتے ہیں. جہاں تک فگرز کا سوال ہے, وہ ابھی تک جتنا سامنے آیا ہے وہ سو ہے, لیکن خطرہ یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. جو نقصان ہوا ہے وہ بلوچستان میں بھی ہوا, جنوبی پنجاب میں بھی ہوا, خیبر پختونخوا گلگت بلتستان میں بھی ہو رہا ہے, اور سب سے زیادہ متاثر صوبہ سندھ ہوا ہے. ہمارا تقریباً پورا صوبہ, ہر ضلع ڈسٹریسڈ اور کیٹاسٹرفی افیکٹڈ ڈکلیئر ہو چکا ہے. میں اپنا ایک اگر لڑکانہ کا ایگزامپل دے دوں, صرف لڑکانہ ضلع سے 80,000 فیملیز have been displaced. ان سب کو اب ٹینٹس پہنچانا, کھانے پینے کا سامان پہنچانا, صحت کی سہولیات پہنچانا, انشور کرنے کے لیے کہ یہ بیماری نہ پھیلے, یہ ہمارے امیڈیٹ چیلنجز ہے. ہم اس وقت تک, جبکہ یہ تو بارشوں کا سلسلہ جون کے آخر سے لے کے اب اگست کے آخر تک چلتا آ رہا ہے, لیکن ابھی بھی ہم ریلیف اینڈ ریسکیو کے سلسلے میں ہیں. جو لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں وہ ڈرائی گراؤنڈ کی طرف آ رہے ہیں, ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے, چاہے وہ ٹینٹس کے تھرو یا ہمارے سکولز میں, ہمارا کالجز میں جو بھی حکومت کی بلڈنگز ہوں گے, ان کو ادھر پناہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ریسکیو اور ریلیف ہمارا انیشل فوکس ہوگا. آگے جا کے ہمارا میڈیم اور لانگ ٹرم میں ہم ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن, نہ صرف ان لوگوں کے جو گھر افیکٹ ہو چکے ہیں, لیکن ہمارا جو انفراسٹرکچر, ہمارا سڑکیں, ہمارا برجز, جہاں جہاں وہ نقصان ہوا اس کا جائزہ لے کے آگے جا کے ان کو ہمیں بنانے پڑیں گے. افسوس کی بات ہے, اس لیے میں نے پوری دنیا میں ایسے مثال نہیں دیکھا ہے جہاں اتنا بڑا ایک قدرتی آفت ہو, اتنا سارے لوگ متاثر ہوں, اتنے سارے علاقے متاثر ہوں, اور اس وقت ہمارا سیاست چلتا رہے.
کہ ایسے دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتا جہاں کہیں کوئی زلزلہ آیا، جہاں کہیں کوئی سیلاب آیا تو پورا ملک ایک ہو کے متاثرین کو مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے جو اپوزیشن ہے ان کا مرضی ہے، انہوں نے اگر جلسہ کھیلنا ہے وہ جلسہ کھیلتے رہیں، وہ اپنے الیکشنز کے مطالبات کرتے رہیں. اس وقت ہمارا جو پرائیورٹی ہے وہ اس مانسون کے اس سیلاب کے متاثرین کے دکھ درد میں شامل ہونے ہیں. ہم نے ان کو جو بھی ریلیف ہم سے ہو سکتا ہے اپنے حکومتوں کی طرف سے، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، ساتھی جہاں سے ہم مدد کر سکتے ہیں ان کو پہنچانے، وہ ہمارا پرائیورٹی ہے. میں خود تو وزیر خارجہ ہوں، مگر اتنا شدید بارشیں اور اتنا نقصان ہوا ہے اس سیلاب کی وجہ سے کہ میرا ایک دورہ تھا یورپین کنٹریز کا، میں نے وہ تو پوسپون کر لیا ہے تاکہ اس مشکل گھڑی میں ہم اپنے عوام کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ان کو مدد کر سکتے ہیں. بعد میں سیاست چلتا رہے گا، ہم دیکھتے ہیں اس کے ہم مقابلہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن اس وقت ہمارا پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم نے ان سیلاب متاثرین کو مانسون کے متاثرین کے ساتھ دینا ہے. ہمارا جو مخالف ہے چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، وہ کبھی اس چیز میں دلچسپی نہیں لیتا. 2020 میں اسی صوبہ میں عوام متاثر ہوئے تھے. آج کا اپوزیشن اس وقت حکومتی جماعت تھا، وزیر اعظم تھے، اس وقت بھی انہوں نے ہمارے سیلاب کے متاثرین کے ساتھ نہیں دیے. آج وہ اپوزیشن میں ہیں، ان کے اپنے صوبہ میں سیلاب ہو رہے ہیں مگر وہ جلسے کھیل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسا کوئی حکومت نہیں ہے، نہ صوبائی یا وفاقی، جو اس اسکیل کا نیچرل کلیمٹی کا مقابلہ کرنے کا کیپیسٹی رکھتے ہوں. لیکن آپ کے سامنے جب اتنا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ ہی ہر انسان اپنا کوشش کرتے ہیں کہ وہ مدد پہنچائیں. جہاں آپ ہمارا کنسرنز کے پوچھ رہے ہیں، ہمارا سب سے اہم پرائیورٹی اس وقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو ٹینٹس پہنچانے ہیں. صوبہ سندھ کے سٹاک میں 90,000 ٹینٹس تھے، وہ ناکافی ہے. صوبہ سندھ کو کم از کم کنزرویٹو ایسٹیمیٹ وی نیڈ 1 ملین ٹینٹس. اس کے لیے ہم خود پروکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، بندوبست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر جو کھانے پینے کا اشیاء ہے وہ نہ صرف ہم لیکن پورا سوسائٹی ایک ہو کے سب اپنے کوششیں کر رہے ہیں کہ متاثرین کو کسی قسم کا راشن پہنچائے، کسی قسم کا وہ سامان اور امداد پہنچائے. یہ ایک ویلکم بات ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے 2020 میں تو مدد نہیں کی، لیکن اس سیلاب میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے تھرو متاثرین کو کچھ مدد ملنے کا امکان ہے. اور اسی طریقے سے ہم اس مشکل کا مقابلہ کر رہے ہیں. بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارے پاس یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انفراسٹرکچر ہے، تاکہ ایک وہیکل ہے جس کے تھرو ہم لوگوں کو یہ مدد پہنچا سکے. ورنہ ایسے کوئی نظام نہیں تھا پاکستان میں، اور آج بھی یہ ایک ہی وہیکل ہے جس سے ہم غریب لوگوں کو مشکل وقت میں مدد پہنچا سکتے ہیں. جی، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بی بی سی کو انٹرویو دے رہے تھے اور سیلاب زدگان کے حوالے سے جو سندھ حکومت کی پالیسیاں ہیں اور ان کا جو حکمت عملی ہے اس پر بات کر رہے تھے. آپ نے سنا جی شازیہ؟ جی، اور کرٹسی بی بی سی کے ہم نے ان کا انٹرویو چلایا. جی بالکل. ڈاکٹر صاحبہ، آپ چونکہ جا رہی تھی تو ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے اس بات کا کہ جو چیزیں ہمیں بیسک ایسیسریز ہیں جو چاہیے ہمیں، جیسے کیمپس ہیں، ٹینٹس ہیں یا اور بھی بہت ساری چیزیں، اس وقت ہمیں 3 گنا زیادہ داموں پر نظر آ رہے ہیں. جو 3,000 کی چیز تھی، اباؤٹ ٹینٹ یا کوئی کیمپ وہ تھا، وہ ہمیں 7,000 12,000. تو یہ جو منافع خور ہیں ان میں کوئی احساس تو ہوتا نہیں، کیونکہ ہمیں ہر دفعہ نظر آتا ہے جب بھی کوئی تباہی یا کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں یونٹی شو کرنا چاہیے، جذبہ خیر سگالی کے تحت کاسٹ کم کر دینی چاہیے تاکہ سب اس کو خرید کے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. ان کے لیے مطلب آپ چونکہ جا رہی ہیں اور آپ کو چاہیے بھی ہوگا، تو آپ کا کوئی ایکسپیرینس ایسا گزرا کہ آپ کو پتہ چلو کہ یہ چیز اب اتنے مہنگے داموں مل رہی ہے؟ بالکل. ابھی جیسے کہ ہم 5-10 ڈیز سے پچھلے کام کر رہے ہیں، تو جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا فرام دا ڈے فرسٹ جو ہمارا تھا، تو ٹینٹ اس وقت ہمیں ملے تھے 7,500 میں، اور ابھی جو ٹینٹ کی قیمت چل رہی ہے وہ ہے 15,000 روپیز. سو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرح سے ڈبل ہو گیا.
ٹھیک ہے, اور اتنا مشکل ہو رہا ہے ان سب چیزوں کو مینج کرنا, لے کے جانا. اب جیسے ماسکیٹو نیٹس ہیں جو کہ اس وقت سخت ضرورت ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے, وہ ان نے کیا کیا, جو کہ 100 کی یا 200 کی تھی ان کو ڈبل کر دیا, ٹھیک ہے, 400 کی کر دی, 500, وہ بھی ہم بلک میں اٹھا رہے ہیں تب ہمیں اتنے کا مل رہا ہے. اگر آپ ماسکیٹو ریپیلنٹس دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا بھی ایسا ہی ہے, ان کو ہم پر ساشے لے رہے ہیں, ان کی بھی پرائسز ڈبل ہو گئی, ٹھیک ہے, جو کہ پہلے 2 روپیز یا 3 روپیز میں تھا وہ ہمیں 7 to 10 روپیز میں ایک ساشے پڑ رہا ہے. سو وہی بات ہے کہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور ہم سب کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. آج ہم ادھر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ, یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر, کب کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ پرابلم ہمارے پہ بھی آ سکتا ہے. ایک یہ کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ ضرور کر دیں کہ جس پہ لوکل گورنمنٹس یا پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کوئی ایکشن لے سکے. جیسے آپ نے کہا کہ ڈبل قیمتیں ہو گئی ہیں چیزوں کی, آپ کو یاد ہوگا کرونا جب آیا تو ماسک کی قیمتیں اتنی اوپر اسکائی راکٹنگ تھیں اس وقت. تو یہ کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر دیں جو بہت ضروری ہیں, اور حکومت اس پہ انٹروین کر کے کوئی اگر آپ لوگوں جیسی تنظیموں کو مل سکتی ہیں, مثال کے طور پہ جیسے واٹر پیوریفائنگ ٹیبلٹس ہیں, وہ ضرورت ہوتی ہے, تو کچھ ایسی کوئی 4-5 چیزیں میں چاہوں گا آپ آئیڈینٹیفائی کریں. بیسیکلی میری حکومت سے سب سے پہلے تو یہ ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ وہاں پہ گھر وغیرہ سب کچھ ختم ہو گئے, تو ہمیں ٹینٹس چاہیے. اگر ہمیں ریزنیبل ریٹس پہ وہ ٹینٹس ہمیں مل جائیں تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا. سیکنڈلی ہمیں ماسکیٹو ریپیلنٹس چاہیے, ٹھیک ہے, وہ بھی ریزنیبل ہول سیل ریٹ پہ, اگر نارمل جو ریٹس نارملی ہوتے ہیں اس پہ مل جائیں تو وہ ہمارے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. جیسے میڈیسن ہے, پیناڈول وغیرہ, یہ بہت ایکسپینسو, اب یہ شارٹ ہونا شروع ہو گیا, اب جب یہ آئے گی تو یہ ڈبل قیمت پہ آئے گی. تو ہمیں ایسی چیزیں پلیز آپ لوگ پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو ہم جیسی تنظیموں کو دیں, ہم لوگ پہنچ جائیں گے, ہم میک شیور کریں گے کہ ہم ان ایریاز میں جا کے ان چیزوں کو پہنچائیں. اس کے بعد ماسکیٹو نیٹس ہیں, پلیز وہ ہمیں دیں, ٹھیک ہے, اسی ایک اسپیسیفک ریٹس پہ, ٹھیک ہے, ہم تاکہ وہاں تک پہنچا سکیں لوگوں کو, ہم دے سکیں. اب ہم جب لے رہے ہیں تو وہ ہمیں ڈبل ٹرپل پڑ رہے ہیں, تو اگر ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس چیز پہ ایکٹ کرے تو ہم لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے. یہ ریکویسٹ ہے سب سے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے نمائندے سوات میں موجود ہیں, مجیب صاحب, ان سے ہم مزید صورتحال جانتے ہیں. جی مجیب. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں دریائے سوات کے کنارے پر. یہ پیزا گھاٹ کا علاقہ ہے, اور یہاں پر جو دریا تھا, یہاں پر کچھ پچھلے 1 گھنٹے سے اس میں کی دریا کے جو سیلاب ہے اس کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو سیلابی ریلا ہے اس کے شدت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہاں پر آہستہ آہستہ بارش بھی شروع ہو گئی ہے, اور بادل بھی بہت آئے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ سیلاب جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر بجلی جو ہے وہ بالکل منقطع ہو چکی ہے, بجلی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاقوں کے رابطے کے سڑکیں ہیں وہ بھی ختم ہو چکی ہیں. لیکن پھر بھی جو NHA کے حکام ہیں اور وابڈا حکام ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, اور پوری طرح سرکاری مشینری جو ہے وہ بروکار لاتے ہوئے یہاں پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, اور ایمرجنسی کے طور پر وہاں پر ان کو مدد فراہم کی جا رہی ہے. جی مجیب, ابھی آپ جہاں پہ موجود ہیں, یہ سڑک کے کنارے آپ کھڑے ہوئے ہیں, کیا یہ ذرا سا تھوڑا سا اگر کیمرہ آپ کا زوم آؤٹ کر سکے, میں تھوڑا سا آس پاس کا علاقہ نظر آ سکے تو تھوڑا کانٹیکسٹ کلیئر ہو جائے گا. یعنی کہ اگر سیلابی ریلا بالکل کیا سڑک کے کنارے آپ پہنچا ہے؟ جی بالکل, یہ سڑک سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے, تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں میں سڑک سے, لیکن یہ بھی سڑک کے بہت قریب ہے, کیونکہ یہ دریائے سوات کا جو پانی ہے یہ ابھی اوپر کی طرف آ رہا ہے, اور سڑک تھوڑا سا اس سے فاصلے پر ہے. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر یہ جو پانی ہے یہ بالکل اوپر کی سطح تک آ رہا ہے, اور یہ بالکل اوپر پہنچنے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سڑک ہے وہ تھوڑا سا آگے ہے, لیکن اس کے آبادی جو ہے وہ بالکل اس علاقے میں ہے جہاں پر یہ پانی اوپر کی طرف آ رہا ہے. جی اچھا, ایک اور بات بتا دیجیے گا سر شارٹلی, کہ چونکہ پہلے سے پریڈکشن تھی کہ اونچے درجے کا سیلاب ہوگا, تو لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے, نقل مکانی ہو گئی ہے لوگوں کی وہاں سے؟ جی جی بالکل, یہاں سے جو اس علاقے میں جو موجود لوگ تھے ان کو ابھی ہٹا دیا گیا ہے. اس وقت اس جو جن علاقے میں خطرہ ہے کہ یہاں پر سیلاب کا پانی آ سکتا ہے, تو وہاں پر کوئی لوگ موجود نہیں ہیں. البتہ یہاں پر کچھ ایسا سڑک پر تھوڑی بہت جو آمد و رفت ہے وہ نظر آ رہی ہے.
جی بہت شکریہ مجیب، ہمارے ساتھ سوات سے موجود تھے. آپ سے مزید بھی تھوڑی دیر میں اپڈیٹ ہم لیتے رہیں گے. سلمان غنی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار. بہت شکریہ غنی صاحب آپ کا. سیلابی صورتحال، ہر شخص جو ہے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے یا اپنی استطاعت کے مطابق مدد کر رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ سیاست نہیں خدمت کا وقت ہے، اور آج سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں سیاست انتظار کر سکتی ہے، اس وقت ہماری اولین ترجیح مشکل میں گھرے ہمارے بہن بھائی ہیں. اور انہوں نے تمام اپنے ایم این اے ایم پی ایز اور ورکرز کو کہا ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور بیرون ملک پاکستانیوں سے بھی. سوال یہ کہ یہ اپیل ان کی کیا پی ڈی ایم کے باہر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی، یا جو حکومتی اتحاد سے باہر جماعتیں ہیں ان کو بھی اپیل کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں شہزاد، ایک غیر معمولی صورتحال ہے، ایک ہنگامی صورتحال ہے، اور ماضی کے اندر بھی اس طرح کی جب کیفیت آ رہی ہوئی تو پوری ملک کی سیاسی جماعتوں نے سیاسی سرگرمیاں منقطع کر کے جو سیلاب زدگان ان کی بحالی کے عمل میں حصہ لیا. لیکن پاکستان کے اندر ایک ٹکراؤ اور تناؤ کی کیفیت میں یہ صورتحال جاری ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جس طرح ماضی میں خود شہباز شریف صاحب نے جنوبی پنجاب کے اندر سیلابی صورتحال میں کام کیا تھا، آج میں سمجھتا ہوں کہ اس جذبے اور غلبے کو بیکار لانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ اسے رہنما کردار ادا کرنا ہوتا ہے. میں نے کل اپنے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ مسائل کے حوالے سے اور خاص طور پہ اس سیلابی صورتحال کے حوالے سے یکسو ہوگی تو معاشرے کے تمام طبقات اور لوگوں کے اندر وہ جذبہ اور فلسفہ پیدا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور ان کی ہر ممکن مدد کرنا ہم پہ فرض ہے. اور پاکستان کا سب سے بڑا پازیٹو پوائنٹ شہزاد ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پاکستان کا چیریٹی میں ایک مقام رہا ہے. اس طرح کی انگامی کیفیت میں پاکستانی قوم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں 2005 کا زلزلہ، پاکستانی قوم سب سے پہلے باہر نکلی، اس کے بعد پولیٹیکل فورسز اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنا رول ادا کیا تھا. اور آج اس سے یہ جو آفت ہے یہ اس سے بہت بڑی ہے. یہ سیلاب ہی نہیں، بہت بڑا عذاب ہے. اور اس میں جو ہمارے سیلاب زدگان اور بارش شدہ علاقوں میں لوگ ہیں، یہ کوئی لوگ بھیک مانگ کے گزارا نہیں کرتے تھے. یہ لوگ خوشحال لوگ تھے اور آج اس کیفیت سے دو چار ہیں. ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے. زیادہ اس ہنگامی اور جانی صورتحال کے اندر ضرورت اس عمل کی ہے کہ آگے بڑھا جائے اور جس کی جتنی طاقت ہے وہ ان سیلاب زدگان کی مدد کرے. جہاں تک آپ نے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی بات کی ہے، ان کے پاس ایک بڑا ایکسپیرینس ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں کہ سرگودا میں ایک دفعہ اس طرح کی کیفیت قائم ہوئی تھی تو وہ شخص وہاں جا کے بیٹھ گیا تھا. اور آج بھی سرگودے کی اس نشست کو صرف اس لیے نواز شریف کی نشست کہا جاتا ہے کہ اس نے سیاست سے بالا تر ہو کر وہاں پر کام کیا تھا، کام کر کے دکھایا تھا. لوگ یاد رکھتے ہیں. تو سیاسی لیڈرشپ کو ایک رہنما جی سوال سن لیجئے گا سلمان غنی صاحب. سلمان صاحب، اب یقیناً آپ نے جو بات کی وہ بالکل حتمی ہونی چاہیے کہ اس ایک طرف تو قوم اس صورتحال کی سے دو چار ہے، دوسری طرف ملک کا جو سیاسی منظرنامہ انتہائی حوصلہ شکن ہے. سر، پاکستانی عوام کے جذبے کو ہم بالکل شک نہیں، دو رائے نہیں ہے، کیونکہ جتنی چیریٹی پاکستان کرتا ہے دنیا میں وہ سب جانتے ہیں. اس لیے اس چیز کے لیے، لیکن جو دوسرا سب سے بڑا جو مین ایشو اور کنسرن ہے اس وقت، اکانومی کی جو سچویشن ہے اس وقت، ہمیں جو فوڈ کرائسس ہمارے سامنے آئے گا، تو جو چارٹر آف اکانومی کی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے اس کو کتنا سیریس نوٹ پر لینے کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں، آپ تو اس ہنگامی صورتحال میں یہ بات کر رہی ہیں. اگر پرائم منسٹر صاحب کی اس تجویز کی آپ بات کرتی ہیں تو انہوں نے یہ تجویز اس وقت پیش کی تھی جب یہ اپوزیشن لیڈر تھے. جی بالکل. انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، اگر پاکستان کی معیشت بحال ہوگی تو پھر پاکستان آگے کی طرف چلے گا. پھر وہ پرائم منسٹر بنے، انہوں نے دوبارہ پھر نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ معیشت ایک بڑا چیلنج تھا اور ہے. اور اس صورتحال کے اندر پاکستان کی حکومت نے بلکہ حکمران اتحاد سے بڑے فیصلے کیے ہیں. لیکن یہ فیصلے صرف حکومت نہیں کیوں کیے ہیں؟ کیا پاکستان کی معیشت کا مسئلہ صرف حکومت کا مسئلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کا مسئلہ ہے. اور ایسی صورت میں ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کے مضر اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت پر پڑیں. کیا پختونخوا کے وزیر خزانہ نے جو لیٹر لکھا ہے IMF کو، کیا وہ پاکستانیت ہے؟ کیا وہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟
کیا سیاست کا محور یہ ہے کہ کسی حکومت کو امبیرسمنٹ سے دوچار کرنے کے لیے بیرون ملک ایسا لیٹر لکھا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ کو اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنی اچھا ایک سوال میری طرف سے پاکستانیت کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے. جی سلمان صاحب، سوال یہ کہ 2005 کا زلزلہ آیا، کئی ایسی جماعتیں تھیں جو آپس میں سخت مخالفت رکھتی تھیں، ایون کہ اس وقت وہاں پہ جو شدت پسند تنظیمیں وہ بھی موجود تھیں، اختلافات بھلائے، زلزلہ زدگان کی مدد کی. 2010 کا سیلاب آیا، ایک یونٹی فیل ہوئی ہمیں نظر آئی. 2000 ثانیہ APS ہوا، سیاسی جماعتیں ہمیں ایک صفحے پہ نظر آئیں. 2000 اب سیلاب اب آیا ہے جو موجودہ، اس میں جو ایک سو کالڈ تحریک چل رہی ہے وہ یونٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی. مطلب کم از کم وہ ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کے لوگ بھی، اس کے کارکنان بھی جس قسم کی آج کل سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ جو پولرائزیشن جس خطرے کا ہم ذکر کرتے تھے، کیا وہ اب حقیقت کا روپ دھار رہا ہے؟ دیکھیں جی شہزاد، یہ ایک برننگ ایشو ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے. یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے یہ قوموں کے اندر اتحاد اور یکجہتی کا باعث بنتی ہے، یہ انتشار اور خلفشار کو ہوا نہیں دیتی. بات یہ کہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے، پاکستانی قوم جانتی ہے کہ کون کس ایجنڈے پہ کار فرمائے. میں سمجھتا ہوں ایک نئی کیفیت تاری ہوئی ہے، ایک پریشان کن صورتحال ہے، ایک مصیبت کی صورتحال ہے. اس میں تمام اختلافات کو بھلا کر میرا خیال ہے پاکستانیت کے جذبے کے تحت جو سیلاب زدگان ہیں، جو بارش کے متاثرین ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک نئی کیفیت تاری کر کے ان کی اقتدار کی اعراض مار ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے انہیں اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. جن فورسز کی وجہ سے وہ مسجد اقتدار پہ پہنچے تھے، آج وہ کسی کو بھی معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک وقت ہے وہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے تھے، پھر اداروں کی مضبوطی کی بات کر رہے تھے، لیکن آج وہ جو کیفیت پاکستان کے اندر تاریخ کرنے پہ گزر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے باشعور عوام ان کی اس ساری صورتحال کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سلمان غالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقیناً جو سیاسی بھی یقینی پہلی تھی اس نے ملک کو معاشی مشکلات میں پہلے ہی دھکیل دیا تھا، لیکن اس وقت یہ پولیٹیکل بلیم گیم کا نہیں، اس وقت یونٹی شو کرنی چاہیے. شہزاد اب ہم بات کریں گے، ہمارے کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں یقیناً پرائم منسٹر صاحب کا جو انیشیٹو ہے، آنے والے دنوں میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن ہمیں نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس حکومت کو جتنے مزید چیلنجز ہیں اسے ایک چیلنج. آپ نے ایک چیز بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کی کہ جو اس وقت آپ کی جو فوڈ انسیکیورٹی ہے، مطلب 1 ارب 1.7 بلین کی آپ نے ایک فگر کوٹ کیا، اور جو ہم 10 سے 12 ارب روپے کا جو ہمارا جو فوڈ آئٹمز کی امپورٹ کا بل ہے، اور اس دفعہ اس میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے بیکاز کہ جو ہماری لوکلی جو انڈیجنس پروڈیوسرز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. سو اس کے لیے آپ نے کچھ کرنا پڑے گا، اور صاف سی بات یہ کہ جو 900 ارب یہ 1000 ارب روپے کا نقصان ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو پیسے آپ نے نکالنے ہیں. آپ کو یہ تمام کی تمام مدد جو ہے یہ انٹرنیشنل ڈونر سے نہیں مل سکتی. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کون بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم میں صدف عاصم عباسی بات کر رہی ہوں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. اچھا، میں آج کے جیسے ہم سب پاکستانی بہت پریشان ہیں، اور پاکستان میں حالیہ سیلاب سے متاثر علاقوں میں بسنے والے غریب اور مستحق عوام کو ہم سب کی طرف سے بھرپور تعاون اور مدد کی اشد ضرورت ہے. لوگوں کے گھر، مال، مویشی، خوراک، سامان سب کچھ ڈوب گیا ہے. اور قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 میں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. تو ہمیں سب کو آگے آنا ہے اس مشکل وقت میں. اس اتنی بڑی آفت جو ہماری ملک میں آ گئی ہے، ہمارے ملک پہ آ گیا ہے، اس کو ہم سب نے مل کے اوور کم کرنا ہے. ہمارے چیمبر نے بھی ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بنایا ہے جس میں ہم لوگ آلریڈی ہم لوگ فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں اور جو بہت جلدی ڈسپیچ کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے پاس ایکسٹرا ہو ہم لوگ کو وہ نکال کر اور نیٹ پیکٹس میں ڈال کر، کیونکہ وہ بھی ڈگنیفائڈ طریقے سے تھے، کیونکہ وہ بھی وہ لوگ ہماری طرح ہی تھے جس طرح ہم ہیں آج بیٹھے ہوئے، کل ہم بھی ان کی جگہ ہو سکتے ہیں. اور ہم بلیسڈ نہیں ہیں، ہم بیٹھے ہوئے جو ہم شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ آج ہم جو ٹی وی پہ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں یا ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ کے اوپر زیادہ بڑی آزمائش ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں اب کیا کرتے ہیں. تو ایک قوم ہو کے سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے ہم سب آرگنائزیشنز کو مل کے اور اس اتنی بڑی آفت کو ہم نے اوور کم کرنا ہے جو 2005 کے زلزلے سے بھی بڑی آفت ہے.
ویری رائٹ، بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں اور اپنی قیمتی آرا سے ہمیں آگاہ کر رہی تھیں. ناظرین اب اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، جتنا وقت لیا جائے شازیہ وہ کم ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی یہ نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا، کل بھی جاری رہے گا، آج بھی جاری رہے گا، اور جیسے جیسے جو اپڈیٹس آئیں گی. لیکن ہماری اپیل یہ ہے کہ جتنی ممکن ہو مدد کریں، اور جو بھی بات کر رہی تھیں یہ خاتون ہمارے ساتھ چیمبر کی ریپرزینٹیو ہیں، ایکسٹرا کے ساتھ ساتھ جو ہم خود اپنے اخراجات کو کم کر کے بھی ان لوگوں کی مدد بالکل صحیح بات ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے عالمی سطح پر ریلیف فنڈ قائم کر دیا ہے، ساتھ ساتھ جو امدادی رقوم ہے حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی جا سکتی ہے. پاک آرمی نے بھی اس وقت سیلاب ریلیف ڈونیشن اکاؤنٹ قائم کر دیا ہے، اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہزاروں یا لاکھوں کی بات نہیں ہے، چند روپوں کی بات ہے. 10 روپے سے بھی آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں، اور وہ 10 روپیہ جو ہے وہ آپ کا ایک دریا، قطرہ قطرہ ہی دریا بنتا ہے. تو مقصد بھی یہی ہے اس ٹرانسمیشن کا کہ ہم سب مل کر اس وقت کوئی کچھ نہ سوچے، صرف ایک پاکستانی کی حیثیت ہم نے ملک کو اور قوم کو بچانا ہے. ہمیں اپنے رویوں پر مطلب نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں کو اس وقت بدلنے کی ضرورت ہے. شہزاد، ٹرانسمیشن سے اختتام لیتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ناظرین، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا، دیکھتے رہیے PTV نیوز.